अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम हर ज़ाविये से। मैं हूँ आपकी मेज़बान समीना राना। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले आज के मौज़ूआत आपके साथ शेयर कर लेते हैं। प्रोग्राम में हम बात करेंगे गुज़श्ता शब खुद को मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान बताने वाले तस्नीम हैदर के इल्ज़ामात के हवाले से संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। तस्नीम हैदर की जानिब से PMLN नवाज़ शरीफ पर हम सवाल उठाएंगे कि इस किरदार के सामने आने के बाद और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसके बाद नून लीग और नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात कितनी बढ़ गई हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है, खान साहब का लॉन्ग मार्च जारी है। इमरान खान ने 26 नवंबर की तारीख दी है और उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर को वो सरप्राइज़ देंगे। सवाल होगा कि क्या सरप्राइज़ इमरान खान देने जा रहे हैं। तीसरा सवाल, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सदर ममलिकत आरिफ अलवी को धमकी के हवाले से बयान की बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो सदर को नताइज भुगतना पड़ेंगे। सदर तो पहले ही कह चुके हैं कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं कि अगर वज़ीर आज़म की जानिब से कोई एडवाइस आती है तो वो उसे मुस्तरद कर दें या उसको एक्सेप्ट ना करें। तो फिर ऐसा बयान देना चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या गैर ज़िम्मेदाराना है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे। सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। सज्जाद साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। ज़ैगम खान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। ज़ैगम साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर कमर चीमा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ शहजाद साहब आपसे कर लेते हैं। शहजाद चौधरी साहब, तस्नीम हैदर सामने आते हैं, ख़ुद को मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान बताते हैं गुज़श्ता 5 साल से, और बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। PMLN की जानिब से इन तमाम चीज़ों को मुस्तरद कर दिया गया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आ गया। अब आप क्या समझते हैं कि नून लीग और नवाज शरीफ के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलात बढ़ेंगी? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये तो हमें डिटर्मिन करना पड़ेगा कि ये तस्नीम हैदर साहब हैं कौन, यानी उनके कहने से अलावा उनकी हकीकत क्या है। और उसके बारे में आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया पे बेशुमार चीज़ें चल रही हैं। कभी वो तहरीक इंसाफ के रुकन बताए जाते हैं, कभी वो PMLN के साथ भी उनका ताल्लुक़ जोड़ा जाता है। तो मेरा ख़्याल है तस्नीम हैदर साहब की अपनी शख्सियत या उनकी क्रेडिबिलिटी वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात, जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पर ऐसी सीरियस मामलात हैं, उसके अंदर इस तरह की बेपर की कोई गुफ्तगू, कोई उड़ा देना, कोई ख़बर लगा देना, किसी का कोई क्लेम कर लेना, मेरे ख़्याल में कोई माने नहीं रखता। अगर ऐसे काम हो जाते हैं, ऐसी बातें की जाती हैं, कॉन्स्पिरेसीज़ को बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ का बाज़ार एक चलता है और उसको कॉन्स्पिरेसीज़ को बना के रोज़ाना बाज़ार में भेज छोड़ा जाता है। तो ये सब चीज़ें एक हकीकत भी हैं। तो इस तनाज़ुर के अंदर जब हम किसी की इस तरह का क्लेम देखते हैं तो हमें उसको बहुत गौर और खौस के बाद और बहुत सोच समझ के, आम तौर पर तो इसको फ़रोई समझा जाता है और उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर आपको इतने सीरियस मामले में उसका कुछ कंसिडर करना हो तो सब कुछ देखना पड़ता है। तीसरी बात, किसी के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता जब तक ये अपने आप को किसी अदालत के सामने पेश नहीं करते, किसी ऐसी अदालत के सामने जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, या ये कोई अपनी अंडर ओथ स्टेटमेंट नहीं देते। तो उसके लिए जब अंडर ओथ स्टेटमेंट देते हैं तो फिर आप एक इंसाफ के और कानून के दायरे में आते हैं, जहाँ पर किसी किस्म की जो पर्जरी होती है वो एक सज़ा का बायस बनती है। यानी ये सिर्फ वन साइडेड नहीं है कि आपने उठा के बयान दे दिया। अगर आपने गलत बयान दिया अदालत के आगे, अंडर ओथ गलत बयान दिया, तो आपको सज़ा उसकी भुगतनी पड़ती है अगर गलत साबित हो जाए। दूसरी बात, जब भी आप किसी पे इस तरह की बात करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, जो कि शख्स ने इल्ज़ाम लगाया, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए सबसे बड़ा बात सबूत और एविडेंस चाहिए। वो सबूत और एविडेंस अगर जब तक उनके पास आ नहीं जाता, वो किसी को, यानी इट्स इम्पॉसिबल टू प्रूव व्हाट ही इज सेइंग। तो वो इंग्लैंड में बैठ के जो मर्जी बात कर लें। मेरा ख्याल है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या वो किसी अपने आप को किसी कानून के कटहरे में लेके आएंगे, किसी के आगे एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, या खामखा की बेपर की उड़ा रहे हैं और पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी के बाजार के अंदर एक और जैसे कहते हैं कि कहानी छोड़ दी गई है। तो इसका मेरा ख्याल इससे ज़्यादा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ना ही PMLN को या किसी को, फिलहाल जब तक कि उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, अदालती कार्रवाई ना हो, उस वक्त तक कोई इसको, और एक बना हुआ है हमारे यहाँ एक कमेटी बैठी है, उसको देख रही है। जिसको शौक है वो आए और उसके आगे पेश हो जाए, या जो भी सबूत उनके पास हैं वो सामने रख दें। ठीक है शहजाद साहब, आपका जवाब आ गया। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, इन बयानात के बाद कोई मुश्किलात आप देखते हैं कि नून लीग के लिए, नवाज शरीफ के लिए बन सकती हैं?
تو نواز شریف اور فیملی تو کہیں سیر کے لیے جا رہے ہیں یورپ کے کچھ ممالک میں، ان کے لیے کیا پریشانی بن سکتی ہے؟ اور شہزاد چودھری صاحب نے بالکل درست کہا کہ یہ صاحب ہیں کون، پہلے تو یہ ڈٹرمن کیا جائے. ہم بھی اتنی دیر سے سیاست کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور نواز شریف کو بھی پرکھ رہے ہیں، عمران خان کو بھی دیکھ رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کو کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے تو آج تک اس کا نام اس حوالے سے کہیں سنا نہیں. اب وہ بتا رہے ہیں یہ تو پی ٹی آئی کے جلسوں میں ہوتا تھا، فلاں ہوتا تھا فلاں. بھائی اگر یہ بندہ پی ٹی آئی میں بھی موجود ہے اور نواز شریف کا ترجمان بھی ہے تو میرا کمال کا آدمی ہے. ایسا آدمی تو دنیا میں بہت کم ملے گا. اس سے تو کسی میرا خیال میں سوشل میڈیا کی ٹیم میں ہونا چاہیے، بہترین ثابت ہو سکتا ہے یہ لوگوں کو ڈاج دینے میں. دیکھیے بہت سی باتیں چل رہی ہیں آج کل، اور ہو سکتا ہے اس کے توڑ کے طور پر کسی نے یہ ایک سوچا چھوڑا ہو. مثال کے طور پر یہ توشہ خانہ کیس کے بارے میں جتنی باتیں آ رہی ہیں کہ گڑی فلاں کو بیچی، انہوں نے کہا اس کا پاسپورٹ فلاں نہیں ہوتا، فلاں ریاست کا پاسپورٹ بھی گوگی کے پاس ہے، فلاں کا بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا اسلام آباد میں بیچی گئی، انہوں نے کہا جس دن بیچنے کی تاریخ ہے وہ تو فلاں پر ہے، اور یہ تو اسی دن پیمنٹ کی گئی. بے شمار کہانیاں ہیں. اور اب تو وہ کیس عدالت میں بھی شاید آرڈر ہو گیا ہے کہ کل سے اس کا ٹرائل شروع ہو جائے گا. تو میرا خیال میں اس طرح کے پروپیگنڈے کچھ لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف سے کچھ ٹھیک سچی جھوٹی باتیں ہر طرح کی جاتی ہیں. لیکن یہ تو کمال کی بات ہے نا، یعنی ایک آدمی جو کہ پی ٹی آئی کے اس میں نظر آتا ہو وہ کہتا ہے مسلم لیگ کا ترجمان، اور ہم نے کبھی سنا نہیں کہ یہ مسلم لیگ کا ترجمان کوئی اس نام کا بندہ بھی موجود تھا. اور جب کچھ تھا ہوگا میرے خیال میں، میری کم علمی ہوگی کہ مجھے نہیں علم، اور میں کوئی اتنا انسائڈر نہیں ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ ہر بندے کو سمجھتا ہوں. لیکن ہم نے تو اس کا نام نہیں سنا نہیں. تو یہ ایک ہمارے ہاں آج کل جیسا چل رہا ہے اسی میں سے اس رو کو لے لیے گا. اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور سمجھ نہیں آتا کہ کس چیز کو کس پیرائے میں دیکھیں اور اس کو کیا معنی پہنائیں. یہ بات بھی ویسی ہی نظر آتی ہے. ٹھیک جواب آ گیا. زیخم خان صاحب کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نسیم حیدر شاہ، تسنیم حیدر شاہ، یہ کیسا بندہ ہے جس کے سامنے قتل کی سازش کی گئی، جس کو کہا گیا کہ شوٹرز فراہم کرو، اور وہ اس طرح سے ڈسکس کر رہا ہے اس کے اپنے بیان کے مطابق جس طرح کھانے کا مینیو ڈسکس ہو رہا ہے کہ نہیں ٹنڈے نہیں بھنڈی پکا لو. اور وہ رپورٹ نہیں کرتا ہے اس کو، جا کر پولیس کو الرٹ نہیں کرتا ہے. رپورٹ کرنے کا ٹائم تو وہ تھا، اور اب وہ کنوینینٹلی بتا رہا ہے کہ میں موجود تھا، میرے سے مشورہ ہوا، بلکہ مجھے کہا گیا کہ یہ قتل کرواؤ. پی ٹی آئی کو دیکھیے، ٹرینڈ بنا رہی ہے، خوشی منا رہی ہے، جوش میں آ گئی ہے. تو سب سے پہلے تو وہ ان لوگوں سے معافی مانگے جن پر وہ اب تک الزام لگا رہی تھی، جن اداروں پر یہ الزام لگا رہی تھی، جن افسران پہ الزام لگا رہی تھی کہ وہ اس میں ملوث ہیں. پہلے تو ان سے معافی مانگے. اور دوسری بات، عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان پہ قتل کہاں پلان ہوا، کیسے سازش ہوئی، اور وہ تو اس کو پورا پلان کیا. وہ تو بتاتے ہیں کہاں پہ پلان ہو رہا تھا. تو اس کو سامنے لے کر آئیں اور بتائیں، پوری تفصیلات جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں. پھر آپ اس ٹی وی چینل کو دیکھیے جس کے خلاف حکومتی پارٹی الزام لگا رہی تھی کہ وہ ملوث ہے. اب ایک اور مذاق ہے. اور وہ چینل اس پریس کانفرنس کو پاکستان میں نشر کرتا ہے، برطانیہ میں نشر نہیں کرتا، جہاں پہ اس نے یہ پریس سٹیٹمنٹ دی. تو ناصر صاحب، تو یہ جو تسنیم صاحب ہیں وہ اس کیس سے تو بچ گئے جو ان پہ ہو سکتا تھا اگر یہ ٹی وی پر نشر ہوتی بات. اب اگلی بات وہ ہو سکتی ہے کہ وہ جا کے میں آن اوتھ کوئی سٹیٹمنٹ دیں. جو سیاسی جماعتیں ہیں، مین سٹریم سیاسی جماعتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو وائلنس کو اور پرٹیکولرلی مرڈر کو ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کرتی ہے. بالکل. اس کی ایک بڑی سادہ سی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈائنسٹک پارٹی قتل و غارت افورڈ ہی نہیں کر سکتی. بالکل. یہ کوئی اتھارٹیرین ڈکٹیٹرشپس نہیں ہے، یہ پارٹیز ہیں جو 3 سال اندر ہوتی ہیں اور 6 سال باہر ہوتی ہیں. تو یہ لوگ تو اس طرح کا کھیل نہ کبھی کھیلے ہیں نہ کبھی کھیل سکتے ہیں. الزامات ان پہ لگتے رہے ہیں. بھٹو صاحب پر بھی قتل کا الزام لگا کر ان کو عدالتی طور پہ قتل کیا گیا. بالکل. زرداری پر جسٹس نظام کے قتل کا الزام لگایا گیا، نکلا کچھ نہیں، وہ بیچارہ تو جیل میں بھی بند رہا.
नवाज शरीफ पर जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के कत्ल का इल्जाम लगाया गया जी, वो भी बेबुनियाद इल्जाम निकला। अभी आप देखिए कि इमरान खान साहब हर रोज ये कहते हैं कि राना सना जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने 18 कत्ल किए। किस बुनियाद पर कहते हैं कि उनके एक सियासी मुखालिफ ने ये इल्जाम लगाया था। जी, अब दूसरी तरफ देखिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो उनके साथ होते हैं, उनके अपने सगे छोटे भाई ने उर्स के मौके ज़ैकम पर साहब। तकरीर करते हुए शाह महमूद के सामने 7 कत्ल करने का इल्जाम लगाया था। जी ज़ैकम तो ये साहब। जो इल्जामात की बात है ये बहुत अफसोसनाक ठीक। है। सिर्फ पॉजिटिव पहलू अगर ये है कि अगर लंदन की पुलिस इसको टेकअप करती है तो शायद वो केनिया पर भी दबाव डाले। सबूत हमारे पास केनिया में मौजूद हैं, मुल्जिम वहाँ मौजूद हैं, गवाहान वहाँ मौजूद हैं। केनिया पर दबाव डालने की जरूरत है। ठीक है जहाँ ज़ैकम तक कि साहब, इमरान आपका खान जवाब आ साहब गया पे है। जो ये आखिरी बात प्लीज, जो इमरान खान ज़ैकम साहब साहब। पे कत्ल की कोशिश का बात है, उसका मुल्जिम गिरफ्तार है, पंजाब की अपनी हुकूमत के पास है, पंजाब की पुलिस के पास है। अब तक जो तफ्तीश हुई है उसको सामने लाएं। ठीक। अगर उसका कोई लिंक जाके नवाज शरीफ से मिलता है तो उनका नाम भी शामिल करें। राइट। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जिस तरह पहले मोजेस पैनलिस्ट ने कहा कि उनका अपनी पर्सनल प्रोफाइल क्या है। आप उनको पिछले 24 घंटे के अंदर लोगों ने उनको ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक पे जिस तरह की वो पर्सनालिटी देखी है, वो तो बेसिकली एक अटेंशन सीकर पर्सन है। वो कोई एक सीरियस कैरेक्टर तो नहीं है। वो कभी किसी के साथ टिकटॉक बना रहे हैं सिर्फ अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए। मुझे तो इससे ज़्यादा कुछ और नज़र नहीं आए, क्योंकि अगर आप उनकी जो इस तरह के लोग होते हैं जिनसे पार्टियां मशवरे करती हैं, वो कोई इस तरह सड़कों पे टिकटॉक तो नहीं बना रहे होते और वो तो नहीं कर रहे होते। वो बड़े अच्छे प्लेयर होते हैं या कम से कम बड़े ट्रस्टेड पार्टनर होते हैं, अगर वो होते भी हैं। सो ये तो एक नॉनसेंस किस्म की एक भोंडी हरकत है। लेकिन इसका मैं इसको एक और पैराए में देखना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये बेसिकली पिछले 24 घंटे के अंदर वो सोशल मीडिया स्पेस जो कि इमरान खान के हवाले से पैक्ट थी, जो इमरान खान पे अटैक कर रही थी, वो सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज हुई और अटेंशन यहाँ डाइवर्ट हो गई। सो इसको आप इस पैराए में देखें कि अभी 24 घंटे पहले, 36 घंटे पहले इमरान खान साहब के बारे में, घड़ी के बारे में और बहुत सारी और चीज़ों के बारे में जो डिस्कशन हो रही थी, उसकी जो अटेंशन जो है वो डाइवर्जन यहाँ पे होगी। और अगर आप देखें कि इमरान खान साहब को पिछले 10-12 साल से एक ही आदत है, और वो ये है दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना और कहना इसने ये किया, उसने वो किया। बहुत सारी बातें उनकी सच्ची होती हैं, ये नहीं कि वो सारे इल्ज़ाम लगाते हैं, हकीकतें भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ठीक भी होती हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ टेलीविजन स्टेशन पे शो हुए, तो उसके इमरान खान को पता चला कि पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ बन रही है, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। जब रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया तो इट मींस कि एक्टिवली जो एक ओपिनियन बिल्ड हो रही थी, उन्होंने उसकी हीट फील की और उनको पता चला कि नहीं भाई, जब आपके बारे में बातें होती है तो इस तरह जवाब देने पड़ते हैं। सो इमरान खान ने भी जवाबात दिए, अपनी पोजीशन क्लियर की, अपने लोगों को कहा पोजीशन क्लियर करें। सो सारा टाइम जो पार्टी है पीटीए डिफेंसिव हो गई। सो मुझे ऐसे लगता है ये जो चीज़ है ये सिर्फ वही एक तरीका कार है, क्योंकि पीएमएलएन और बाकी सियासी जमातों को उस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना नहीं आता जी। और उनको नैरेटिव और स्टोरियां उस तरह नहीं बनानी आती। आज के जमाने में जिस तरह इमरान खान साहब और उनकी पार्टी बना लेते हैं, तो वो ऑलवेज ऑफेंसिव होते हैं। वो 2-3 महीने पहले की स्टोरी दे देते हैं कि भाई ये होने वाला है, लोगों को पहले ही बता देते हैं कि ये चीजें होती हैं। सो ये मेरा ख्याल है एक सिर्फ अटेंशन डाइवर्जन थी और इसके हवाले से ये कुछ नहीं थी। और अगर पीटीआई ने इसको किसी तरह सीरियस भी लिया है, जो कि वो खुद ही आई एम श्योर वो सीरियस नहीं ले रहे थे, इस तरह के कैरेक्टर को वो खुद भी सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने हल्का फुल्का सीरियस लिया भी है और उनका सोशल मीडिया ब्रिगेड शुरू हो गया, तो दैट वाज जस्ट के उनकी तरफ से अटेंशन हट के और उनके बारे में जो इस वक्त सोशल मीडिया स्पेस या मेन स्ट्रीम मीडिया में बातें हो रही हैं वो इस तरफ हो जाए। इसके अलावा 24-36 घंटे इस चीज की वैल्यू है, इसकी टाइमिंग है। सही है डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका जवाब भी आ गया। नासिन, मेरे तमाम मेहमानों का जवाब इस हवाले से आपने मुलाहिजा किया। प्रोग्राम में यहाँ पर मुझे एक ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम खान साहब के बयान पर बात करेंगे कि 26 नवंबर को आखिर क्या सरप्राइज मिलने वाला है। साथ रहिए। नासिम, ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद। अब मेरा सवाल अपने तमाम मेहमानों के सामने। इमरान खान कहते हैं कि 26 नवंबर को सरप्राइज़ मिलने वाला है और ये भी कहा कि जिसे मर्जी आर्मी चीफ लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सज्जाद मीर साहब, क्या सरप्राइज़ हो सकता है मुमकिन तौर पर 26 नवंबर को?
دیکھیں ہمارا بچپن تو نہیں کہوں گا، لڑکپن اس سوال میں گزرا کہ تاشقند کی بلی کب تھیلے سے باہر آتی ہے. اب پتہ نہیں آج کی نسل وہ اس بات کو سمجھتی ہے، پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی ہے. بھٹو صاحب جب الگ ہوئے تھے ایوب خان سے تو تاشقند کا ایک معاہدہ ہوا تھا ہندوستان کے ساتھ جو سیز فائر ہوئی تھی. وہ ہر جلسے میں یہ کہتے تھے کہ میں تاشقند کا راز بتاؤں گا ہوا کیا تھا. وہ جو میں منہ بسوڑے کھڑا ہوں اس تصویر میں، وہ بے وجہ نہیں تھا، میں پاکستان کے مفاد میں کچھ کرتا. ہم ہر جلسے میں جاتے تھے کہ دیکھیں بلی باہر آتی کہ نہیں آتی تھیلے سے. وہ بلی کبھی باہر نہیں آئی. اور آخر بھٹو صاحب نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا اس میں. وہ تو اندر چلے گئے، اصغر خان اس تحریک کو لے کے آگے بڑھتے گئے. خیر یہ تو ایک تاریخی کہانی ہے. قصہ یہ ہے کہ عمران خان نے کب سرپرائز دیا ہے. آج تک وہ بتاتے رہے ہیں کہ میں بتانے والا ہوں کہ فلاں تاریخ کو، ہفتے کو، کہ کب میں اسلام آباد پہ پہنچ رہا ہوں. اور پھر آخر میں یہی بتایا کہ لاہور سے روانہ ہو رہا ہوں. پھر بتایا میں گجرانوالہ میں رک رہا ہوں. گجرانوالہ کے 3 مقامات، چمن قلعہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ جو گجرانوالہ کا آغاز ہے. پھر وہ پنڈی بور، وہ گویا گجرانوالہ کا اختتام ہے. پھر گکھر منڈی جہاں وہ جو بھی راہ والی تھا وہ گجرانوالہ کینٹ ہے. یہ گجرانوالہ میں 3 دن رہے. اور اب بھی چلتے چلتے وہ ایک تاریخ جو ہے وہ پہلے 20-21 مقرر کی، پھر 20-21 مقرر کی، اب آ کے وہ بھی 26 ہو گئی. کیا کرنا چاہتے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر ان سیریس نوٹ کیا جائے تو جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں میں اس کو سنجیدگی سے اپنے ذہن میں تجزیہ کرتا ہوں، زبان پہ لاتے ہوئے بھی ذرا کتراتا ہوں. صدر کی جو ملاقات باجوہ صاحب سے ہوئی، صدر کی جو ملاقات اس سے ہوئی، اپنے وزیر خزانہ ہمارے جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان سے ہوئی. اس کے بعد ان لوگوں کا بیان جو صدر کریں گے ہمارا ووٹ ان کے ساتھ ہے. بہت سی باتیں ہیں. شاید انہیں تسلی ہوگی ہے کہ جس بندے سے انہیں ڈر تھا اس کا نام نہیں آ رہا. شاید جی جس بندے سے انہیں ڈر تھا، اب میں نام بھی نہیں لوں گا، نہ نام لینا چاہیے اس طرح کے معاملہ کہ وہ نہیں آئے گا، تو شاید وہ اس پہ تھوڑے سے مطمئن ہوئے ہو. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو صدر کرے گا وہ ہم ساتھ ہیں. صدر کہے گا جو وزیر اعظم بھیجے گا میں وہی کروں گا. میں نہیں کہتا یہ میرا تجزیہ ٹھیک ہو سکتا ہے. میرے ذہن میں جو سوال اٹھتے ہیں ان باتوں سے، اور ان سوال کو زبان پہ اس لیے لایا جا سکتا کہ یہ سچ مچ وہمیں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک. عمران خان 26 تاریخ کو وہاں پہنچ کے کیا سرپرائز دینا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ گامزن ہوں. اس نے اپنا لہجہ بدلا ہے. اس نے اب کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اگر خلاف نہیں تھی تو کم از کم روک تو سکتی تھی. چار خدا کرو، کوئی عقل کی بات تو کرو، کوئی سیاستدانوں کی بات تو کرو. یہ کوئی بات کرنے والی ہے، کوئی روک بھی سکتی تھی. یعنی خود کہتی ہو کہ فوج انٹروین کرتی، خود کہتی ہو اسٹیبلشمنٹ انٹروین کرتی، خود کہتی ہو یعنی کہ وہ جی سجاد صاحب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ 26 کو بھی آپ کوئی وہ ویٹ اینڈ سی والی بات ہے. ہمیں بھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ عمل کرنا چاہیے. عمران بھی اسی پہ عمل کرتا ہے. رائٹ. زیغم خان صاحب. عمران خان صاحب اپریل سے اب تک ہر دھرنے، ہر مارچ، ہر جلسے میں سرپرائز کا وعدہ دیتے رہے ہیں. سجاد میر صاحب نے جیسے بتایا، مجھے لگتا ہے کہ بعد کا موسم انہیں سرپرائز دے گا. جس طرح نیپولین بوناپارٹ نے سردیوں کے موسم میں ماسکو پر چڑھائی کر دی تھی اور نقصان اٹھایا تھا، اسی طرح کوئی دھرنا لے کر آنا اور رات کو روکنے کی کوشش کرنا. اگر رات کو آپ روک نہیں سکتے اور اچھے خاصے دن چڑھنے سے پہلے کوئی ایکٹیویٹی شروع نہیں کر سکتے تو یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے. ایکٹیویٹیز ہیں وہ سردی میں بھی نہیں ہوتی، سخت گرمی میں بھی نہیں ہوتی. تو وہ ایک اچھا جلسہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایکسٹینڈڈ دھرنا کرنا یا اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا بہت مشکل ہوگی. اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اب عدالتوں کا رویہ بہت، عدالتیں اس طرح کی چیز کو لائٹلی نہیں لیں گی. پچھلا جو دھرنے کا معاملہ تھا ان کا، وہ پہلی عدالت میں ہے. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ مجھ تک اطلاع نہیں پہنچی تھی. اب تو وہ عدالت کے سامنے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عدالت کے ساتھ جو پچھلی میری گفتگو ہوئی تھی اس کا مجھے علم نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا رویہ بھی ان کے ساتھ مختلف ہے. اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ان کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا، اور انہیں خود بھی اس بات کا علم ہے. اسی وجہ سے انہوں نے ایک سلو ڈاؤن کی پالیسی اپنائی اور کوشش کی کہ اسلام آباد آنے سے پہلے وہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اچیو ہو جائیں. اب 2 ہی ان کے مقاصد تھے. ایک تو مقصد ان کا یہ تھا کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ان کی مرضی سے ہو،
یا ان کو ویٹو کا حق دیا جائے یا ان سے مشاورت کی جائے. دوسرا یہ تھا کہ الیکشن ارلی لیے جائیں. وہ خود یہ باتیں کہتے رہے. اب پہلی چیز یا تو ان کی اچیو ہو چکی ہوگی یا اس میں وہ ناکام ہو چکے ہوں گے. دونوں صورتوں میں وہ بات پوائنٹ لیس ہے. ٹھیک. دوسری بات جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو کیا ارلی الیکشن لینے کے لیے 2-3 مہینے پہلے الیکشن لینے کے لیے وہ اپنے پورے کریئر کو داؤ پر لگائیں گے؟ کوئی بہت بڑے بڑے رسک لیں گے؟ میرے خیال میں نہیں لیں گے. وہ آئیں گے، ایک اچھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے اور کوئی نیا وعدہ کر کے کوئی نئی دھمکی دے کے واپس چلے جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس درمیان میں ان کے لیے کوئی فیس سیونگ ڈھونڈ لی جائے، کوئی درمیانی راستہ نکل آئے، کوئی کسی طرح کی کوئی مصالحت بھی ہو جائے. ٹھیک زیکم صاحب، آپ کا جواب بھی آگیا. ڈاکٹر قمر شیمہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب سرپرائز دیں گے 26 نومبر کو؟ اور کیا سرپرائز دے سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی سرپرائز ہے. سوائے اس کے کہ کیونکہ دیکھیں پولیٹیکلی وہ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہیں. آپ دیکھیں وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، کبھی اس شہر میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس ایک ہی اسٹریٹجی ہے کہ میں کسی طریقے ارریلیونٹ نہ ہوں اور ارریلیونٹ رہنے کے لیے میڈیا اور عوام کو میں انگیج رکھوں. اور وہ کاسٹ ان کی بڑھ رہی ہے کیونکہ الیکشنز دور آ رہے ہیں اور سارے جن لوگوں نے الیکشن لڑنے ہیں ان کو پتہ ہے عمران خان صاحب پاپولر ہیں، تو سب الیکشن جو پارٹی کے جو کنٹیسٹ کرنے والے ہیں یا ٹکٹ ہولڈر ہیں یا جو اسپائر کر رہے ہیں وہ سارے پارٹی پہ پیسہ لگا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا کہ عمران خان اب دوبارہ ہمارے چانس بن سکتا ہے، ہم ایم پی ایم این اے بن سکتے ہیں. تو عمران خان اس چیز کو بھی کیش ان کر سکتے اور ان کو پتا ہے عمران خان کو کہ لوگ نہیں نکل رہے. اگلے دن عمران خان نے خود بھی کہا کہ گھر بیٹھنے سے چیزیں نہیں ہوں گی. ان کو بھی پتا جہاں جاتے ہیں 2-4 ہزار 5 ہزار بندہ، جب سے عمران خان صاحب گولی لگی ہے اس کے بعد تو کوئی بندے باہر نہیں نکل رہے، تھوڑے سے نکلتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی صرف میڈیا کو انگیج کرنا، عوام کو انگیج کرنا کہ وہ خان نکلا ہوا ہے، وہ سڑکوں پہ ہے، وہ لاہور ہے، وہ کراچی ادھر اسلام آباد آ رہا ہے. یہ صرف یہ ہے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں پارلیمنٹ میں وہ ہے نہیں ہے. ہاں ایک کام کر سکتے ہیں کہ وہ جو اگلے دن فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ صدر صاحب کوئی بھی ایکشن جو لیں گے اس کو مکمل عمران خان کی تائید حاصل ہوگی. اٹ مینز کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا چاہتے ہیں جس سے یا کریں گے جس سے معاملات اگر خراب ہوتے ہیں، کوئی ہجان پیدا ہوتا ہے، کوئی کیفیت اس طرح کی آتی ہے، کہہ سکیں کہ یہ صدر پاکستان نے نہیں کیا، یہ پارٹی پالیسی اور یہ عمران خان جو ہے وہ کروا رہا ہے. سو ادروائز عمران خان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ الیکشن لے سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ان کے اپنے ہیں. میڈیا آپ دیکھ لیں وہ جو کر رہے ہیں، پبلک سڑکوں پہ آ نہیں رہی، پارلیمنٹ میں وہ ہے نہیں ہے. ایک ہی پتہ ہے اور وہ ہے صدر والا پتہ. اس پتے میں سمری روکتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں ظاہری بات ہے اس پہ تو ایک کنفیوژن ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک چیز ہے جی. اور ان کا 26 کو یہ راول پنڈی پہنچنا صرف اسٹیبلشمنٹ کو اب دوبارہ وہ ان کو دل پتہ ہے. عوام کو تو میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. اب میں یو ٹرن لوں، اب میں امریکہ ہو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بتاؤں کہ میں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، میں ویسا نہیں ہوں. اب وہ صرف اور صرف وہ ان کے دل جیتنا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو شاید پتہ نہیں ہے کہ وہ جتنا ڈیمیج کر چکے ہیں سارے نظام کو، جتنی جلدی وہ یو ٹرن لیتے ہیں عوام اتنی جلدی یو ٹرن نہیں لیتے. جی ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ڈاکٹر صاحب. شہزاد چودھری صاحب سر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میرے خیال میں وہ کسی چیز پہ اثر انداز تو ہو نہیں سکتے. ان کے 2 ہی مقاصد تھے. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اندر کچھ اپنا انپٹ دینا یا ان کی مرضی کا شامل ہونا، وہ تو ہو نہیں پایا. اور اس کے بعد دوسرا الیکشن کی بات تھی. میرے خیال میں وہ تو حکومت کے پاس ثوابدید ہے، یا حالات ڈٹرمن کریں گے کہ کہاں پہ بات جاتی ہے، تو وہ اس پہ اوپر بھی کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتے. تو سرپرائز تو سچ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. ایک سرپرائز ہو سکتا ہے 26 کو، جو 27 کو اپوائنٹمنٹس کوئی ایک آدھ ہونی ہے یا 29 کو ہونی ہے، شاید اس کا کچھ ایسا اظہاریہ ہو جائے 27 کی صبح کو کہ وہ بولیں، جس کو کلیم کر لیں کہ 26 کو جب میں آیا تو میرے آنے کی وجہ سے یا میرے اس لانگ مارچ یا جو بھی مارچ ہے اور اس کے بعد پھر دھرنا پریڈ گراؤنڈ میں دیتے ہیں، جہاں بھی دیتے ہیں، اس کے بعد یہ اس کا اثر ہے. یہ کلیم کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے اب بے معنی اعلانات کے اوپر مبنی ہو کے رہ گئی ہے. سیاست کی ڈیفینیشن بہت خراب ہو گئی ہمارے ہاں، اور سیاست اسی تک رہ گئی کہ کون کتنے بڑی بے باک قسم کی گفتگو کرتا ہے اور کتنی بڑی کوئی بات کر سکتا ہے یا کلیم کر سکتا ہے، اعلان کر سکتا ہے. تو جہاں پر اس قسم کے معاملات ہوں، میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی سنجیدگی میں نہیں لینا چاہیے. ان کی کیپیسٹی
کسی معاملہ کو گدلا کرنے کی، خراب کرنے کی تقریباً ختم ہو چکی ہے. ایک اور بات ہے، میرا خیال ہے اسی دوران میں عمران خان صاحب یہ موقع بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو لانگ مارچ کا اتنا لمبا شوشہ چھوڑا ہوا ہے اس کو کس طرح ختم کیا جائے. ان کو طریقہ نہیں مل رہا تھا ختم کرنے کا. تو 26 کو یہ کام کر کے اس کے بعد یہ اعلان کر سکتے ہیں، 27 کو کر دیں، 26 کو کر دیں کہ بھئی ہمارا مقصد حل ہو گیا اور ہم نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا. وہ جو بھی ہوگا وہ کہیں گے اس میں ہماری آشیرواد شامل تھی. تو بہر صورت یہ ایک سیاسی گیم پلینگ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ شاید اپنا دھرنا اور اپنا جو مارچ ہے وہ ختم ہو جائے گا اس اعلان کے بعد. ٹھیک جی، شہزاد چودھری صاحب آپ کا جواب بھی آ گیا. ناظرین پروگرام میں یہاں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا بیان زیر بحث لائیں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے بیان کی. کہتے ہیں کہ صدر عارف الوی کے لیے آخری موقع ہے. آرمی چیف کی تعیناتی میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو بھگتنا پڑے گا. دھمکی دی ہے نتائج کو بھگتنے کی. زیغم خان صاحب، یہ بیان چیئرمین پیپلز پارٹی کا غیر ذمہ دارانہ سمجھتے ہیں آپ؟ پہلے تو ٹیکسٹ میں ڈال کے دیکھ لیتے ہیں. بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صدر نے کوئی آئین کی خلاف ورزی کی تو پھر ان کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. انہوں نے کانسیکوینسز کا لفظ لیا. دیکھیے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ کانسیکوینسز ہوتے ہیں مواخذہ، یعنی یہ پارٹیاں صدر کا مواخذہ کیسے نکال سکتی ہیں. مواخذہ آج تک صدر کا نہیں ہوا، لیکن مواخذے کی کوشش ضرور ہوئی اور وہ اتنی کریڈیبل تھی کہ اس کی وجہ سے صدور کو استعفیٰ دینا پڑا. صدر فاروق لغاری نے 1997 میں مواخذے کے تھریٹ کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا. مشرف صاحب نے بھی 2008 میں مواخذے کے تھریٹ کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا، تھریٹ دیا گیا تھا. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس ایسے نمبر ہیں ہی نہیں کہ وہ صدر کا مواخذہ کر سکے یا صدر کے مواخذے کا ایک کریڈیبل تھریٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکے، ایسا خطرہ ان کو دے سکے جو لگے کہ جس میں کوئی جان موجود ہے. جہاں تک صدر کے غیر آئینی کام کرنے کی بات ہے وہ کر چکے. وہ تو عدالت کہہ چکی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو صدر پاکستان نے کیا وہ آئین کے خلاف تھے. دوسری بات یہ ہے کہ صدر پاکستان اپنے عہدے کی بہت زیادہ احترام نہیں کر رہے. وہ بار بار پارٹی کے ساتھ لائلٹی کو اپنے عہدے کی اہمیت پر وہ گورنر کی جو تقرری تھی اس کی بھی انہوں نے سمری روکی، بڑی دیر تک روکی، اس میں مختلف ہیلے بہانے بھی کیے، بعض قوانین کو بھی انہوں نے روکا. صدر کا جو عہدہ ہوتا ہے، کا عہدہ ہوتا ہے، وہ ایک ایسا عہدہ ہوتا ہے جو علامتی ہے، اور علامتیں بہت اہم ہوتی ہیں. علامتی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غیر اہم ہوتا ہے. ریاستوں کے لیے علامتیں بہت اہم ہوتی ہیں، سینٹرل ہوتی ہیں. تو انہیں ایک ایسا فگر ہونا چاہیے تھا جو پارٹی سے بالاتر ہو، جو یونیفائنگ فگر ہو، اور جیسے اس وقت کے اس میں ان کا رول ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ میڈیٹ کر سکتے. جب کوئی بھی نہیں بچا تھا جو اس وقت میڈیٹ کرائے، سب کو اکٹھا کرے، اپنا رول ٹھیک طریقے سے پلے کر رہے ہوتے تو اس وقت وہ ایک بہت اہم کردار عطا کر سکتے. پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ صدر صاحب خود اپنے عہدے کا احترام نہیں کر رہے، ہمیں ان کے عہدے کا احترام ضرور کرنا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب کو بھی کرنا چاہیے، دوسری پارٹیوں کا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال سربراہ ہیں. جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کمانڈر ہیں، وہ بھی ایک علامتی طور پر سپریم کمانڈر ہیں. آئین کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے. آئین کی جو فوج کے بارے میں جتنی کلازز ہیں تو فوج گورنمنٹ کی ماتحت ہے. وہ اپنے تمام تر جو احکامات ہیں وہ گورنمنٹ سے لیتی ہے، اور جو ہے وہ بھی گورنمنٹ سے آتی ہیں، وہ صدر پاکستان سے نہیں آتی. رائٹ، ٹھیک جواب آ گیا. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. دیکھیں، جو صدر پاکستان کر رہے ہیں، یہاں پہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت نہ ہوتی، پی ایم ایل این کی ہوتی یا پیپلز پارٹی کی ہوتی تو وہ بھی ایسے ہی کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ بے شک پہنچ جاتے ہیں، وہ ان کو پاور تو پارٹی سے مل رہی ہوتی ہے یا لیڈرشپ سے مل رہی ہوتی ہے. تو کون ڈیفائی کرے گا نواز شریف کو، آصف زرداری کو اور عمران خان کو؟ سمپل سی بات ہے. اور اگر کریں گے تو ان کی کیا ویلیو رہ جائے گی اور ان کی پارٹی میں کیا عزت ہوگی؟ اور ظاہری بات ہے الوی صاحب کو پوری زندگی کا نچوڑ یہ تحفہ ملا ہے، اور تو
تو وہ جو انہوں نے جس رات ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا, جو انہوں نے کیا تھا, کیا وہ کوئی آئین اور قانون کے مطابق کیا تھا, اور جو بعد میں سپریم کورٹ نے اس کے اوپر مہر لگا دی؟ سو میں تو سمجھتا ہوں یہ تو ان کو پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں بڑا کنٹروورشل ہو چکا ہوں. لیکن جو بلاول بھٹو نے کہا, اور ان کو پتا ہے کہ یہ جو مسئلہ بڑا سینسٹیو قسم کا ہے پاکستان کی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا, سو میرا نہیں خیال جو الوی صاحب ہیں وہ کچھ اس طرح کی کچھ کام کریں گے جس سے ریاست پاکستان کو نقصان ہو, کیونکہ ان کے سیاسی مقاصد تو اس سے حاصل نہیں ہوں گے. اور جس طرح عمران خان سے ریکانسیلیشن کی بات کر رہے ہیں, اور یو ٹرن تو نہیں بلکہ شفٹ لے رہے ہیں پراپر ایک, مجھے نہیں لگتا الوی صاحب کچھ کریں گے, لیکن ان سے کچھ بعید نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب سے آپ یہی امیجن کریں, نہ تو وہ کوئی کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ ان چیزوں کو یہ کوئی اہمیت نہیں دیتے, وہ صرف ایک چیز کو اہمیت دیتے ہیں, پبلک میں جاؤ, سپورٹ لے لو, اور ڈیموکریسی کو ایز اے ٹول یوز کرو ٹو بی ایک جسے کہتے ہیں نا سارٹ آف این اتھارٹیرین لیڈر. کیونکہ نہ تو ان کے اندر ایک ڈیموکریٹک کلچر ہے, نہ ایک وہ کلچر ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں کہ واقعی ہمیں پارلیمنٹ کو رسپانسبل ہے, کانسٹیٹیوشن کو رسپانسبل ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اپنے سٹائل کا جو ایک گورننس ماڈل جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی قوم کے لیے بہتر ہے, جو قانون میں لکھا ہوا وہ ایسا کچھ نہیں ہے. سو امید تو یہی ہے کہ الوی صاحب کچھ نہیں کریں گے, لیکن کوئی بعید نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ان سے کچھ بھی کروا لیں. اور یاد رکھیے گا الوی صاحب سب کچھ کر دیں گے, بیکاز ان کو پتہ ہے یہ پریزیڈنٹ, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب. ٹھیک ڈاکٹر صاحب آپ کا جواب بھی آ گیا. شہزاد چودھری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, چیئرمین پیپلز پارٹی کا یہ بیان غیر ذمہ دارانہ ہے؟ کانسیکوینسز کی ذکر ہوا نا, تو کانسیکوینسز کیا ہیں؟ دیکھیے لغاری صاحب کا جو مواخذے کا خطرہ تو ایسا نہیں تھا اس وقت تو صرف یہ تھا کہ ماحول اتنا خراب ہو گیا, مقدر ہو گیا کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے. اور دونوں صورتوں میں مشرف کے اور لغاری صاحب کے کیس میں فوج کا بہت سٹرانگ عمل دخل تھا, جس کے اندر یہ باور کرایا گیا, ورنہ نمبرز شاید اس وقت بھی پورے کسی کے نہیں تھے, خاص طور پہ سیکنڈ ٹائم تو کسی کے بھی نہیں تھے مشرف کے زمانے میں, اور ابھی تو بالکل ہی نہیں ہے. تو اگر تو بلاول بھٹو نے یہ بات ایسے کی ہے سیاستدان کے طور پہ, تو بالکل نالائکی کی بات کی ہے, کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ مواخذے کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے, اور اس ریکوائرمنٹ کے ان کے پاس لوازمات بھی ہیں یا نہیں ہے, تو نالائکی ہے اس کی اگر اس نے یہ بات اس وجہ سے کی ہے. اگر وزیر خارجہ کے طور پہ یہ بات کی ہے تو بالکل ہی ایک غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ آپ اپنے اس ریاست کا حصہ ہوتے ہوئے جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایز اے فارن منسٹر, آپ اسی کو کاٹ رہے ہیں, اسی کو کھا رہے ہیں, اسی کو اور کمزور کر رہے ہیں. ریاست کے کچھ تو سمبل چھوڑ دیجئے. ہماری سیاست میں اصل میں اتنی گندگی ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ گندی سیاست اب ریاست کو ڈھیر کرنے جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس گندی سیاست کو رکنا پڑے گا کہیں نہ کہیں پہ, اور ریاست اور سیاست کے اندر فرق تھوڑا بہت کرنا پڑے گا. سیاست کو سیاست کی حد تک رہنے دیجیے, ریاست اور عوام کو اس سے معاف رکھیے, اور برائے مہربانی یہ جو سیاستدان ہیں اگر یہ اپنے کام پہ زیادہ توجہ دیں, جس کے اندر کہ ریاست کو سٹرانگ کرنا اور عوام کو مضبوط میں, پاکستان کی بھلائی اس میں ہے. جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اسے تو شرمندگی کا انسان سوائے شرمندگی کا اور کچھ نہیں دیکھتا اس کے اندر. جی شہزاد صاحب آپ کا جواب آ گیا. سجاد میر صاحب, وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ صدر کے پاس آخری موقع ہے, کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو نتائج بھگتنا ہوں گے. یہ بیان غیر ذمہ دارانہ ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اصل آپ وزیر خارجہ نہیں کہیں, آپ کہیں بلاول بھٹو نے یہ بیان کیا ہے جی, اور بلاول بھٹو یا زرداری صاحب یہ بھی کوشش کرتے رہے ہیں اس پورے صورتحال میں جو پیدا ہوئی ہے کہ جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں, تو گویا شاید وہ کوئی پیغام کنوے کر رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے کچھ ایسا سوچا ہے کہ آپ پارٹی کے زیادہ لائل رہیں گے اور بھول جائیں گے کہ پاکستان کا مفاد کیا ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے, یا ہمارے جو اسٹیک ہولڈر ہے ان کا انٹرسٹ کیا ہے, تو پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا. شاید یہ میسج دینا چاہتے ہیں, اور دینا نہیں آتا, بچہ ہے وہ, ان کا اپنا انداز ہے بات کرنے کا, وہ اس طرح انہوں نے بات کی ہے. دیکھیے پاکستان میں ایک پرابلم پیدا ہوا ہے. پرابلم یہ پیدا ہوا ہے کہ جس سے 73 کا آئین بنا ہے, یہ آدھے پاکستان کا آئین جو بنا ہے نیا آئین ہمارا, اس دن سے جب جو صدر کا عہدہ ہے پہلی بار پارٹی کے آدمی کو دے دیا گیا, فضل اللہ چودھری. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بیچارے بھٹو صاحب سے ڈرتے تھے, لیڈر ان کے بھٹو تھے, وہ پریزیڈنٹ تھے. وہ کہیں چلنا ہوتا تھا تو بھٹو صاحب ان کو وہ پروٹوکول والے سمجھاتے تھے کہ آپ وزیر اعظم سے 2 قدم آگے چلیں گے, وہ کہتے تھے مروانی دینا یار. وہ پہلی بار جب بھٹو صاحب پتہ نہیں چین کے دور سے واپس آنے لگے تو وہ اٹھے اور تیار ہو لگے,
प्रोटोकॉल वाले ने पूछा सर किस लिए तैयार हो रहे हैं, उन्होंने कहा भुट्टो साहब को इस्तकबाल करना है। उन्होंने कहा सर अब आप प्रेसिडेंट हैं, प्रोटोकॉल में आपको वो इस्तकबाल नहीं करना भुट्टो साहब का। और आखिरी दिनों में तो ये हुआ कि ऐवान सदर की दीवारों पर लिख दिया गया कि सदर फजल चौधरी को रहा करो। तो ये हमने जो पार्टी के लोगों को सदर बनाना शुरू कर दिया। इंडिया में पार्टी का आदमी सदर बनता है तो वो सियासत से रिटायर हो चुका होता है। हमारा एक नहीं, रफीक तारड़ से लेकर ममनून हुसैन से लेकर जरदारी साहब, यानी जरदारी साहब जब सदर बने थे तो एक अजीब सूरत पैदा हुई थी मुल्क के। उन्होंने सारे इख्तियार सदर के जो थे वो दे दिए थे बकौल उनके 58(2)B वाले, लेकिन इसलिए दे दिए थे कि उनको पता था कि पार्टी हेड के होते हुए वो कोई वजीर आजम जो है उनकी कंसेंट के बगैर वजीर आजम नहीं रह सकता। हमारी इतनी कंट्राडिक्शन है जिसकी इंतहा नहीं है। और आरफ अलवी को जाती तौर पर, क्योंकि सब दोस्तों को मालूम है, लोगों को मालूम है, मेरे जाती दोस्त रहे हैं, मुझे जानता हूं उन्हें, लेकिन वो जब से पार्टी में आए हैं पार्टी के बहुत लाइलिस्ट हो गए। अब पार्टी के लाइलिस्ट होने के बाद वो तो सदर नहीं बनना चाहते थे, मुझे ये भी पता है, और उन्होंने बड़ी सोचा था फैमिली ने कि ये ओहदा कबूल करने का मतलब है कि हम साइड लाइन पे हो जाएंगे। अब वो बन गए हैं, दिल उनका पार्टी के साथ है, और पार्टी में जो आदमी है उसे इमरान खान के साथ लेके चलना पड़ता है। वो इब्तदाई लोगों में से हैं जिन्होंने पार्टी बनाने में काम किया था, वो सेक्रेटरी जनरल थे, बैठ के काम करते थे, इनके खिलाफ बड़ी एक लॉबी बन गई थी। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो पैगाम है, बिलावल को इस तरह बात एहतियाती करनी चाहिए थी, और बाकी ये बात है कि आरफ अलवी को भी एहतियाती करनी चाहिए। ठीक है जी। सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, ज़ैगम खान साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब, मेरे तमाम मौसूस मेहमानों के वक्त, कीमती राय का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपसे कल मुलाकात होगी। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।